अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस वीडियो में जो हमने दूसरा सबक पढ़ा था, जिसमें इस्म की खुसूसियात और इस्म की एराबी हालत के मुतालिक पढ़ा था, उसका रिवीजन है ये इस वीडियो में। इंशाल्लाह मैं दूसरे सबक का, जो अरबी ग्रामर के हवाले से हम सीरीज कर रहे हैं, तो उसके दूसरे सबक का इयादा करेंगे और उसमें जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, इस्म की 4 खुसूसियात और इस्म की एराबी हालत, वो उसके हवाले से उसका रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं अपना सबक। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। तो हमने जो इस सिलसिले का दूसरा सबक था, सबक नंबर 2, उसमें इस्म की 4 खुसूसियात पढ़ी हैं और उसके बाद हमने इस्म के एराब यानी कि उसकी एराबी हालत पढ़ी और फिर ये देखा कि एराब कैसे बताते हैं या एराब कैसे का पता कैसे चलता है किसी अरबी के इबारत में या कुरान पाक की आयत में। तो इस्म की 4 खुसूसियात हमने पढ़ी थी और वो हैं, खुसूसियात का मतलब ये है कि इस्म को जब भी बयान करेंगे, जब भी डिस्क्राइब करेंगे ग्रामर के हिसाब से, तो उसकी 4 खुसूसियात, उसको 4 पहलू से उसको बयान किया जाएगा, उसको मालूम किया जाएगा। ये मालूम किया जाएगा कि जुमले में इस्म की एराबी हालत क्या है, वो क्या किरदार अदा कर रहा है, और फिर ये भी कि उसकी जिन्स क्या है, ये भी अहम है मालूम करना कि उसकी जिन्स क्या है, उसकी अदद क्या है और उसकी किस्म क्या है। अच्छा, फिर ये देखा कि ये जो मुख्तलिफ अस्मा हैं, इनको अगर 4 खुसूसियात के हिसाब से हम देखें तो कैसे देखेंगे, ये इधर इसमें देख लेते हैं इस चार्ट में। ये थोड़ा सा मश्क मैंने सबक में नहीं शामिल थी, लेकिन ये अभी इसमें शामिल की है ताकि थोड़ी सी मश्क हो जाए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो लंदन एराबी हालत तो हमें जब तक नहीं पता चलेगी जब तक हम इसको जुमले में नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है, जिन्होंने आपने अगर दूसरे सबक की वीडियो देख ली है तो उसमें यह है कि जब ये अरबी जुमलों में या अरबी इबारत या कुरान पाक में जब इस्म आते हैं तो इस्म के आखिरी हुर्फ पे जो उसकी हरकत होती है, जेर जबर पेश, वो हमें बता रहा होता है कि उसकी एराबी हालत क्या है। या फिर अगर वो इस्म जो है वो जमा इस्म हो तो उनके आखिर में जो मजमुआ होता है, ऊना ईना आईना का, ऊना ईना, और या फिर जो सनाई तस्निया के अल्फाज होते हैं, तो उनकी आखिर, असल में किसी भी लफ्ज का आखिर हमें बता रहा होता है अरबी जुमले में कि उसकी अराबी हालत क्या है। तो हम अराबी हालत तो अभी इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि ये उर्दू के अल्फाज हैं तो उर्दू के हिसाब से जरा हम देखेंगे कि कैसे इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, इसको बयान किया जा सकता है कि तादाद, जिन्स और किस्म के हिसाब से। जैसे लंदन है तो लंदन जाहिर है एक शहर है, तो इसका जो अदद होगा वो एक ही होगा, ठीक है। जिन्स शहर है, शहर हम उर्दू में जो है वो मुज़क्कर लेते हैं, ठीक है ना, उर्दू में मुज़क्कर लेते हैं। लेकिन ये बात जब अरबी में जाएगा तो अरबी के कवायद के हिसाब से देखेंगे कि अरबी में किसी शहर को क्या कहते हैं। अरबी में असल में सारे शहर जो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, लेकिन अभी हम इन जो इस्म है ना, ये सारे अल्फाज जो इस्म हैं, इनको हम उर्दू के हिसाब से सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बयान करेंगे अगर तीनों इनकी खुसूसियात बयान की जाए। तो किस्म लंदन जो है ये आम किस्म है या किसी खास शहर का नाम है, तो ये खास है।
تو خاص ہے تو اس کو یہ اس کی قسم خاص ہو گئی. ٹھیک. ویسے خاص اسم جو ہوتے ہیں ان کو اس میں معرفہ، اور جو عام اسم ہوتے ہیں ان کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. کھڑکی. اب کھڑکی بھی، کھڑکیاں تو نہیں کہا ہے نا، کھڑکی کہا ہے، تو اس کا بھی جو عدد ہوگا وہ 1 ہوگا. اور کھڑکی ہوتی ہے عربی میں، سوری اردو میں کھڑکی ہوتی ہے. تو ہوتی ہے تو یہ مؤنث ہوگی. اور قسم کوئی بھی کھڑکی ہو سکتی ہے نا، تو یہ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے. اس طریقے سے ویسے تو یہ سارے ہی جو اسم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اس کالم میں، تو یہ سارے ہی واحد ہیں. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جب اردو میں تو یہ یا تو الفاظ واحد ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، لیکن جب عربی کے الفاظوں کو ہم اس کا تجزیہ کریں گے، اس کی تحلیل کریں گے، تو عربی کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ واحد بھی ہو سکتے ہیں، وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ تثنیہ بھی ہو سکتے ہیں. تثنیہ کا مطلب کہ 2 in نمبر، 2 ہوں گے. جیسے کتاب، عربی میں کتاب واحد ہے، اکیلے ہے. اور کتبن جو ہے وہ اس کی جمع ہے، اور جب 2 کتاب کہی جائیں گی تو کتابانی کہا جائے گا، تو اس کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے. عربی میں تثنیہ کے جو اسم ہوتے ہیں ڈوئل اسم کہتے ہیں. تثنیہ کا اسم کہلاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے الفاظ الگ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ حسد، یہ بھی ظاہر ہے ایک ہی ہے، سارے اسم جو ہیں وہ ایک، یہ یہاں پہ جو ہے یہ بلکہ اس کالم کو بھی ہم اب چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سارے اسم ایک ہی ہیں، واحد ہی ہیں. کتاب بھی واحد ہے، نفرت، آزادی، مسجد، بھوک، ظلم، تو اس کالم کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اب ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کیسے جنس کیسے بتائی جاتی ہے کہ حسد ہوتی ہے یا ہوتا ہے. ہوتی ہے تو اردو زبان میں حسد کے لفظ کو جو ہے وہ مؤنث مانا جاتا ہے. ٹھیک. عربی کی بات نہیں کر رہے ہم، صرف ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جنس اگر دیکھی جائے تو کیا ہوگی. اسی طریقے سے حسد ایک جذبہ ہے، آئیڈیا ہے، ایک خیال ہے. کوئی مجسم چیز نہیں ہے. حسد کوئی مجسم چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے نفرت، آزادی، بھوک، یہ بھی کوئی مجسم چیز نہیں ہے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے. تو یہ خیال ہے. ٹھیک ہے نا، خیال ہے، جذبہ ہے، تو یہ عام. ٹھیک. کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، وہ بھی عام ہے. اسی طریقے سے کتاب لکھی جاتی ہے یا کتاب ہوتی ہے یا ہوتا ہے. کتاب اردو میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اردو میں اس کو مؤنث کہتے ہیں، مؤنث ہوتی ہے. لیکن جب ہم عربی میں جائیں گے نا تو عربی میں کتاب کا لفظ مؤنث نہیں ہوتا. ٹھیک. یہ ایک زبان سے جب دوسرے زبان میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا الفاظ کے معنی میں بھی تھوڑا سا چینج آتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے. اور دوسرے کبھی کبھی ان کا جو قواعد کے حساب سے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا، نفرت ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، مؤنث. ٹھیک ہے. آزادی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے. اور یہ سب جذبے ہیں تو یہ عام ہیں. ٹھیک. مسجد کوئی خاص مسجد کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی مسجد بھی ہوتی ہے. ٹھیک. مؤنث اور یہ عام ہے. اچھا، اور بھوک بھی ہوتی ہے. ٹھیک. مؤنث. ظلم ہوتی ہے کہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، تو ظلم مذکر. اور یہ سب عام اسم ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے جب عربی کے الفاظ انشاءاللہ ہم کریں گے تو اس میں یہ
چاروں چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم عربی کے الفاظ لائیں گے تو ظاہر ہے اس پہ زیر زبر پیش ہوگا، تو ہم اعرابی حالت بتانے کے بھی قابل ہوں گے اس وقت، اور عدد بھی دیکھیں گے، اور پھر جنس اور قسم. تو گرامر کے حساب سے جب بھی کسی اسم کا تجزیہ کیا جائے گا، اس کی تحلیل کی جائے گی، تو اس کو 4 خصوصیات کے حساب سے اس کی تحلیل کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں آپ کو مختصر طور پر یہ ہے کہ اعرابی حالت جو ہے وہ کسی اسم کی اعرابی حالت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جملے میں کیا کام انجام دے رہا ہے، اور جنس ہمیں پتہ ہے کہ مذکر اور مؤنث ہوتی ہے. عدد جو ہوتا ہے عربی میں 3 طریقے کے ہوتے ہیں، 3 طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو وہ واحد ہوتے ہیں، یا پھر جو 2 in نمبر ہوتے ہیں، جو 2 اسم کے لیے جو لفظ آتے ہیں ان کو تثنیہ کہتے ہیں، وہ تثنیہ کے الفاظ ہوتے ہیں. اور جو 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے جمع اسم استعمال ہوتے ہیں. تو ہم جب بھی تحلیل کریں گے آئندہ انشاءاللہ، جب ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے، تو 1 لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے واحد، 2 لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے تثنیہ، اور 3 لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جمع. ٹھیک ہے، پھر قسم میں یہ ہے کہ قسم میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عام قسم ہے کہ خاص قسم ہے. اگر عام قسم ہے تو اس میں نکرہ، اور خاص ہے تو اس میں معرفہ. ٹھیک، اس کے بعد آگے یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر اعرابی حالت کو جب ہم فوکس کیا، اب پہلے 4 خصوصیات پڑھی، اس کے بعد 4 خصوصیات کے بعد ہم اب اپنا پورا جو فوکس ہے، جو پوری توجہ ہے، جو وہ اعرابی حالت کو لے رہے. اب ایک اعرابی حالت، اسم کی اعرابی حالت کو لے کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے. یہ اصل میں اس جملے میں اس اسم کا کردار ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہے جو وہ کسی جملے میں انجام دے رہا ہوتا ہے. اور عربی گرامر میں 3 قسم کی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں اسم کے لیے. اسم کے لیے 3 طریقے کی اعرابی حالتیں ہیں: رفع، نصب اور جر. تو یہ بھی پھر ہم نے پڑھا کہ جو عربی جملے میں اگر کوئی فعل ہے تو فعل کو کرنے والا جو اسم ہوگا، یعنی کہ جو فاعل ہوگا، وہ رفع کی حالت میں ہوگا. اسی طریقے سے اس فعل کا جس اسم پر اثر پڑتا ہے، وہ فعل جس اسم پر انجام دیا جاتا ہے، اس کے اوپر انجام دیا جاتا ہے، اس کو نصب کہتے ہیں. اسی طریقے سے جر کی حالت میں وہ اسم ہوتا ہے جو کہ کسی جملے میں یا تو مالک کی حیثیت سے آ رہا ہو، یا اس کا تعلق کسی اور اسم سے بتایا جا رہا ہو. یہ جر کی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اور یہ ہم نے دیکھا کہ رفع، نصب اور جر. ٹھیک، اچھا، رفع میں یہ ہے کہ جو کام کا، اگر تو جملے میں کوئی فعل ہے، تو فعل کا کرنے والا یعنی کہ فاعل جو ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا. اس کے علاوہ اگر جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ اس میں صرف اسم بیان ہوئے ہیں، جملہ اسمیہ ہے، تو وہ جملہ کس اسم کے متعلق ہے، کس لفظ کے متعلق ہے. مینلی وہ جملہ جس اسم کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے، اس کے اس خاص اسم کے متعلق ہے، تو اس اسم کو سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اس جملے کا عنوان ہے، اور وہ بھی رفع ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہی والی بات کہ اسم جو ہے وہ اس جملے میں اسم کا کیا مقام ہے، وہ اعراب بتاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. پھر یہ ایک بات
جو ہم نے اس ڈسکشن سے جو سامنے آئی تھی وہ یہ کہ اردو میں جو ہے وہ الفاظوں کی ترتیب ہمیں بتا دیتی ہے کہ کون سا اسم فعل کو انجام دے رہا ہے اور کس اسم پر اس عمل کا اثر ہو رہا ہے، مدد کرنے کا اثر کس پہ ہو رہا ہے، یہ ہمیں ترتیب بتا دیتی ہے، کیونکہ کرنے والا ہمیشہ شروع میں آتا ہے اردو میں، اور جس پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے کام کا وہ بعد میں آتا ہے، یعنی کہ فاعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں ترتیب کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ کئی آیات میں آپ جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو کئی آیات میں ترتیب دوسری ہوتی ہے، لیکن مطلب تقریباً سیم ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ عربی میں ترتیب میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے جو اعرابی حالت جو ہے، کسی بھی اسم کی اعرابی حالت، اس کے آخری حرف، یہ احمدو ایک لفظ ہے نا، اس کا آخری حرف جو ہے وہ دال ہے، تو آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے یعنی کہ زیر زبر پیش، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، کیا اعرابی حالت ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پیش آ رہا، پیش دمہ جو ہے وہ آ رہا ہے، ایک دمہ یا دو دمہ یا دمہ کی تنوین، تو وہ جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے وہ اسم۔ اسی طریقے سے اگر فتحہ یعنی کہ زبر، ایک زبر یا دو زبر آئیں تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیں جب ہم آیت عربی عبارت یا قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کے یہ اعراب جو آخری حرف پہ اعراب ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ واحد اسم میں اگر اسم واحد ہوتا ہے تو آخری حرف کی حرکت ہمیں بتا دیتی ہے، اور اگر واحد اسم ہوتا ہے تو آخری حرف کی حرکت بتا دیتی ہے، لیکن اگر وہی اسم تثنیہ ہوتا ہے تو پھر ایک حرف نہیں بلکہ دو حرفی مجموعہ آنی جب بھی کسی اسم کے آخر میں آئے گا تو وہ تثنیہ ہوگا، اور آنی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ رفع ہے۔ جیسے مسلمانی، مشرکانی، بیتانی، کتابانی، تو یہ ساری جو ہیں آنی کے آخری جو اینڈنگ کمبینیشن کہہ لیں، مجموعہ جو ہے نا، اسم کے آخر میں ایک دو حرفی مجموعہ ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے۔ اسی طریقے سے جمع اسم میں بھی دو حرفی مجموعہ ہے، اینڈنگ کمبینیشن ہے اونا کی، یہ دو حرفی مجموعہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی جمع اسم کے آخر میں اونا آ رہا ہے تو وہ رفع کی حالت میں۔ پھر ہم نے نصب کی یہ رفع کے بنیادی اصول پڑھے تھے، اس میں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جیسے الگ سے جملے میں نہیں ہے بلکہ الگ سے ہے تو وہ ہمیشہ رفع ہوگا، بنیادی طور پر پیدائشی طور پر رفع کی حالت میں ہوگا۔ پھر جب جملے میں جائے گا تو اگر وہ فاعل بن کے آ رہا ہے تو پھر رفع ہوگا، اور اگر مفعول بن کے آ رہا ہے تو پھر نصب ہوگا۔ تو وہ جملے کی تناسب سے جملے کے اندر جو استعمال ہے اس اسم کا، اس کے حساب سے پھر اپنی اعرابی حالت بدل لے گا۔ یہ وہی چیز ہے دوبارہ کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اسم رفع مرفوع ہے، خود مرفوع ہے، یا اس کی اعرابی حالت رفع ہے۔ وہ ایسے وہی اگر واحد ہے تو دو پیش یا ایک پیش ہوگا، اور اگر تثنیہ ہے تو آنی کا مجموعہ ہوگا، اور جمع کی حالت میں اونا ہوگا۔ یہ ہم نے مثالیں کی تھیں اور یہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں جب ہم نے سبق کیا تھا۔ پھر نصب، دوسری اعرابی حالت نصب کی تھی، اور نصب کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نصب وہ سارے اسم جو مفعول یا کام کی تفصیل کے طور پہ آتے ہیں جملے میں، وہ سارے نصب کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نصب ان کی اعرابی حالت نصب ہوتی ہے، یا ہم کہیں گے وہ اسم خود منصوب اسم ہے۔ ٹھیک ہے، جو اسم
جس اسم کی اعرابی حالت نصب ہوتی ہے وہ منصوب اسم ہوتا ہے. ٹھیک، تو جملے میں فعل کی تفصیل یہ کہ کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ سب نصب کے لیبل میں آتی ہے. ٹھیک، اور جس طرح رفع میں ہمیں پتہ چلتا ہے، رفع اسم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پیش اس کے آخر میں پیش ہو یا دو پیش ہو یا ایک پیش ہو تو وہ رفع ہوتا ہے. اسی طریقے سے نصب اگر کسی واحد اسم کے اوپر دو زبر یا ایک زبر ہو تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نصب کی حالت میں ہے. رسولن، محمدن، کتابن، مشرکن. اور یہ دیکھیے جب ایک تھوڑی سی امپورٹنٹ بات یہاں پہ، اہم بات یہ ہے کہ جب دو زبر آتے ہیں کسی اسم کے آخر میں تو آخری حرف پر جب دو زبر آتے ہیں تو اس کے آگے الف لازمی طور پر لکھا جاتا ہے. جب دو زبر آخر میں آتے ہیں تو الف لازمی طور پر لکھا جاتا ہے. یہ لکھنے کا قاعدہ ہے، عربی لکھنے کے قاعدے میں لکھنے کا قاعدہ ہے، رول ہے کہ جب بھی دو زبر کسی اسم کے آخر میں آئے تو الف اس میں ایکسٹرا آخر میں آتا ہے، لازمی لکھا جاتا ہے. اچھا، اور پھر اس میں واحد میں تو دو زبر یا ایک زبر ہمیں بتاتا ہے کہ اسم جو ہے وہ نصب کی حالت میں. اگر وہ اسم تثنیہ ہو تو جیسے کتاب بانی تھا، اوریجنلی اس دو کتابیں، ٹھیک، کتاب بانی اوریجنلی وہ جب آپ نے اوریجنل حالت میں ہے، پیدائشی حالت میں کتابانی دو کتابیں، لیکن وہ جب جملے میں جا رہے ہیں تو وہ مفعول بن کے جا رہا ہے. تو جب مفعول بن کے جا رہا ہے تو پھر کتاب بانی نہیں رہے گا، کیونکہ بانی جو ہے وہ آنی جو ہے وہ رفع کی علامت ہے. پھر جب وہ جملے میں مفعول بن کے جائے گی دو کتابیں تو وہ عینی لیں گی، کتاب بینی بن جائیں گی. ٹھیک، کیونکہ تثنیہ اسم کے آخری حروف پر جب عینی آتا ہے تو وہ نصب کی علامت ہوتا ہے. کتاب بینی، بیتینی، مسلمینی، مشرکینی. ٹھیک ہے، عینی کی جو آخری حرکت، آخری مجموعہ ہے، دو حرفی مجموعہ ہے. اور جمع میں اینا، مسلمینہ، مشرکینہ، مؤمنینہ. تو یہ نصب کی علامتیں ہیں. ٹھیک، اور نصب کو ہم سارے منصوب اسم کو ہم کیسے ایک تلاش کرتے ہیں کسی جملے میں، اس کا ایک 3 اسٹیپ کا ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی کہ کس طریقے سے تین مختلف اسٹیپس میں ہم یہ دیکھیں گے. سب سے پہلے اس جملے میں دیکھیں گے کہ فعل کیا ہے، فعل کا تعین کر لیں گے، پھر فاعل کا تعین کر لیں گے. فعل تو فعل ہے، فعل کی اعرابی حالت نہیں ہم پڑھ رہے، ابھی ہم صرف اسم کی اعرابی حالت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل تو ایک طرف ہو گیا کہ فعل کیا ہے اس جملے میں. ٹھیک، پھر فاعل کو دیکھا، اور فاعل کو جب ہم نے دیکھا تو وہ اس کی اعرابی حالت ظاہر ہے رفع ہو گئی. ٹھیک، اب جو باقی تفصیل ہوگی کام کی وہ دیکھیں گے، اور وہ ساری مفعول ہوگی یعنی کہ نصب کی حالت میں ہوگی. کیا کھایا، کب کھایا، کہاں کھایا، کیوں کھایا، کیسے کھایا، یہ ساری تفصیل جو ہے اس جملے میں جو کہ ہم نے اس سبق میں کیا تھا. یہ سبق میں کیا تھا نا، کل علی نے شدید بھوک کی حالت میں ہوٹل میں جلدی جلدی بریانی کھائی. تو کھائی جو ہے وہ اس کا فعل ہے. کس نے کھائی؟ علی نے کھائی، تو علی رفع کی حالت میں ہے. کیا کھائی؟ بریانی کھائی، تو یہ مفعول ہے، اس پہ کام کا اثر ہوا ہے. ٹھیک، یہ مفعول ہو گیا، نصب کی حالت میں ہو گیا. کیسے کھائی؟ جلدی جلدی کھائی، یہ بھی نصب ہو گیا کیونکہ یہ تفصیل ہے. کہاں کھائی؟ ہوٹل میں کھائی، یہ بھی تفصیل ہے، یہ بھی نصب کی حالت میں. کیسے کھائی، کیسے کھائی اور کیوں کھائی؟ کیوں کھائی؟ بھوک کی وجہ سے کھائی، تو وہ بھی تفصیل میں فعل کی تفصیل ہے، اور وہ بھی نصب ہی ہوگی، مفعولات میں ہی جائے گی، مفعول ہوگی اور نصب اس کی اعرابی حالت نصب ہی ہوگی.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی, مثال دیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے جو اعرابی حالت کی جو تیسری حالت ہے جس کو جر کہتے ہیں, جری حالت, وہ ہم نے پڑھی. رفع میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل کا فاعل. جر میں جو ہے دو صورتحال ہیں جس میں کہ اسم, دو صورتحال ایسی ہیں جس میں اسم جو ہے وہ جر کی اعرابی حالت لیتا ہے, یعنی کہ اسم مجرور ہو جاتا ہے. وہ ہے ایک حالت تو یہ کہ وہ اس میں اسم جو ہے وہ مالک کی حیثیت سے آ رہا ہو, یعنی کہ کا کے کی سے پہلے والا اسم, ٹھیک, یا کسی سے تعلق رشتہ بتایا جا رہا ہو جملے میں, جیسے مریم کے ابو, تو کے سے پہلے والا اسم جو ہے وہ جر کی حالت میں ہوگا. اس کے علاوہ دوسری صورتحال جس میں کہ اسم جر کی حالت میں جاتا ہے وہ ہے حروف جر کے بعد آنے والے اسم. سارے حروف جر کے بعد آنے والے اسم جو ہوتے ہیں وہ مجرور ہو جاتے ہیں, جر کی حالت میں چلے جاتے ہیں. اور یہ 11 حرف جر ہیں. ان کو اسی طریقے سے اگر یاد کرتے ہیں تو بہت آسانی ہو جائے گی آئندہ بھی دوسرے لیسنز پڑھنے میں اور سمجھنے میں. یہ ہے با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا. تو یہ جو 11 حروف جار ہیں, ان کے بعد جو بھی اسم آتا ہے قرآن پاک میں کسی عربی عبارت میں, تو وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. اور جر کی حالت میں کیسے جاتا ہے؟ اگر وہ واحد ہوتا ہے تو ایک زیر یا دو زیر آتے ہیں اس کے آخری حرف پہ, اور اگر جمع کی حالت میں ہوتا ہے تو اینا آتا ہے. یہ بات ہم نے پچھلے سبق میں بھی طے ہو گئی تھی, بتا دی تھی کہ جو اونا ہے, اونا جمع اسم کی حالت میں جو اونا اینڈنگ ہوتی ہے, اونا بتاتا ہے کہ وہ رفع ہے. اور اینا اگر ہوتا ہے تو اینا ہمیں بتاتا ہے کہ یا تو وہ نصب ہے یا جر ہے. اور وہ ہم پھر جملے میں جو اور دوسرے الفاظ کے تشکیل ہے اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں وہ اینا والا اسم جو ہے مسلمینا مشرکینا کہاں جو ہے وہ نصب ہوگا اور کہاں جر ہوگا, وہ اس کے سیاق و سباق سے سمجھتے ہیں. اچھا, یہ جر کے بنیادی اصول دیکھے تھے. وہی بات کہ وہ اسم جو جملے میں مالک کی حیثیت سے ہوں یا کسی اسم سے تعلق ظاہر کرتے ہوں, کا کے کی سے پہلے آنے والے اسم, اور وہ تمام اسم جو حرف جر کے بعد ہوں, تو یہ دونوں قسم کے جو الفاظ ہیں وہ ان کی اعرابی حالت جر ہوگی. اور وہ وہی ایک زیر لیں گے یا دو زیر لیں گے, یا پھر ان کا آخری مجموعہ جو ہے آئینہ ہوگا یا اینا ہوگا. آئینہ تسنیہ کی حالت میں ہوگا اور جمع اسم ہوگا تو اینا ہوگا. تسنیہ کی حالت میں آئینہ, یہاں پہ تھوڑا سا یہ پرنٹنگ کی وہ ٹائپنگ کی مسٹیک ہے, آئینہ نون پہ, سوری, تسنیہ میں آئینی ہے, تسنیہ میں کتاب بانی, کتاب بینی, کتاب بینی, یس, کتاب بانی, کتاب بینی, کتاب بینی, تو آئینی ہوتا ہے تسنیہ میں, اور جمع کی حالت میں اینا ہوتا ہے. یہ کریکشن کر لیجیے گا میں کہ بولنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے. تسنیہ یہ واحد ہو تو زیر ہے, ٹھیک, واحد اسم ہو تو اس کے آخری حرف پہ دو زیر اور ایک زیر اگر آ رہے ہیں تو وہ بتائے گا کہ اعرابی حالت جر ہے. اور اگر تسنیہ ہوگا تو آئینی دو حرفی مجموعہ آئینی بتائے گا, کتابینی, بیتینی, مشرکینی, تو آئینی بتائے گا کہ وہ جر کی حالت میں, اور جمع اسم کے آخر میں اینا, مشرکینا, عالمینا, مسلمینا, یہ بتائے گا. یہ کیا تھا ہم نے. اور یہ بات یہ بھی دیکھا تھا کہ عربی میں حرف جر ہمیشہ پہلے آتا ہے اور اسم مجرور جس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے.
لیکن ترجمے میں جب دیکھیں گے تو اسم پہلے اور حرف بعد میں آتا ہے. اچھا یہ کچھ مثالیں ہیں. اب الحمدللہ یہ تینوں حالتوں کا اینڈنگ کا ہم نے کر لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم مشق کر لیتے ہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں. اگر تو رفع ہے تو ہم آر لکھیں گے. ایک منٹ. اگر رفع ہے تو ہم آر لکھیں گے. نصب ہے تو این لکھیں گے. اور جر کی حالت میں ہے, اعرابی حالت جر ہے تو جے لکھیں گے. اچھا اب یہ ہے پہلا جملہ. اب تک ہم نے اردو پہ اس کو اپلائی کر کے دیکھا تھا, اردو کے جملوں کی تحلیل کر کے تجزیہ کر کے دیکھا تھا. اب تھوڑا سا ہم مشق عربی کے جملوں کی بھی کر لیں. الطالب فی الجامعۃ, طالب علم یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک, فی مانے میں, طالب علم یونیورسٹی میں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جملہ جو ہے اس میں یہ بتائیں کہ الطالب اسم ہے. ٹھیک ہے, طالب علم اسم ہے. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ الطالب, الطالب ایک طالب علم ہے. تو اس کی اعرابی حالت اس کے آخری حرف پہ یہ دمہ بتا رہا ہے, تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ یہ رفع. ٹھیک, فی کیا ہے تھوڑا سا یاد کریں. فی کیا ہے؟ با تا کاف لام واو من فی ان اللہ تعالی. فی جو ہے حرف ہے, اسم نہیں ہے, حرف ہے, حرف جر ہے. ٹھیک, تو حرف کی اعرابی حالت ہمیں نہیں بتانی کیونکہ حرف تو الگ بالکل ڈفرینٹ قسم کا لفظ ہے عربی میں. ہم صرف اسم کی اعرابی حالت دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ حرف جو ہوتا ہے یہ اپنے آگے والے اسم کو فوراً جر حالت میں کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیے جامعتی, جامعتی کیا ہوا کہ یہ جر حالت میں ہے. ٹھیک ہے, اسم مجرور ہے. اچھا اس کے بعد آئین تاجر, تاجر کہاں ہے؟ اچھا سوالیہ جملہ ہم ابھی نہیں اس کے وہ کریں گے, اس کی عربی حالات ابھی نہیں کریں گے, صرف جو ریگولر سینٹنس ہیں ان کو کریں گے. ہوا فی الدکانی, وہ دکان میں ہے, وہ دکان میں ہے. فی پھر حرف جر, حرف جر کے بعد آنے والا اسم جر. ٹھیک ہے, اچھا ہوا بھی اسم ہے لیکن یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, ضمیر میں نے بتایا تھا جو سارے پروناؤنس ہوتے ہیں ضمائر ہوتے ہیں وہ بھی اسم میں جاتے ہیں. اور کیونکہ یہ جملہ جو ہے ہوا فی الدکانی, وہ دکان میں ہے, یہ جملہ پورا جملہ کس کے متعلق ہے؟ ہوا کے متعلق ہے, ہی. ٹھیک, وہ دکان میں ہے. تو یہ سبجیکٹ ہوا اور سبجیکٹ بھی رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آئینہ زینب, زینب کہاں ہے؟ یا فی الغرفتی. اچھا خاتون ہے, فیمیل ہے, تو اس کے لیے جو ضمیر یوز کی ہے, ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ہیا ہے. فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے. ٹھیک, فی پھر دوبارہ حرف جر, اور غرفتی دیکھیں جر کی حالت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک زیر ہے, کسرہ بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک, ایک زیر ہے. این المدرسو, استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصلی, وہ کلاس میں ہے. ٹھیک ہے, وہ کلاس میں ہے. فی پھر حرف جر اور وہ الفصلی, پھر مجرور, اسم مجرور, اعرابی حالت جر ہے اس کی. الشمس والقمر فی السماء, الشمس والقمر فی السماء, سورج اور چاند آسمان میں ہے. الشمس اس کی عربی حالت کیا ہے؟
اس کے دمہ بتا رہا ہے کہ اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع ہے. والقمر اس کی بھی اعرابی حالت ہمیں اس کا دمہ بتا رہا ہے کہ اس کی بھی اعرابی حالت رفع ہے. فی حرف ہے اور السمائی جر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ تھوڑا سا یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اس جملے سے کہ یہ جملہ اصل میں سورج اور چاند کے متعلق ہے. سورج اور چاند کے متعلق کچھ معلومات دے رہا ہے کہ سورج اور چاند آسمان میں ہیں، تو سورج اور چاند اس کے سبجیکٹ ہیں اس جملے کا، اس لیے یہ رفع کی حالت میں. الرجل فی المسجد، الرجل دمہ بتا رہا ہے، واحد اسم ہے، دمہ بتا رہا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. پھر حرف جر ہے اور مسجدی جو ہے المسجد دی یہ کسرہ جو آخری حرف کے کا کسرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جر کی حالت میں ہے. اس کے بعد القلم علی المکتبی، پین قلم جو ہے وہ ڈیسک پر ہے. ٹھیک، قلم جو ہے وہ میز پر ہے یا ڈیسک پر ہے. اچھا اب پھر یہ اس کا دمہ بتا رہا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اصل میں قلم سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جملہ اصل میں آدمی، ایک آدمی، ال جب آتا ہے تو وہ خاص آدمی ہو جاتا ہے، کسی خاص آدمی کے لیے کہ وہ آدمی مسجد میں ہے. ٹھیک، علل مکتبی، علل مکتبی، علا مینس پر، مکتبی پھر دیکھیں یہ حرف جر آیا فوراً اسم مجرور، اسم مجرور یعنی کہ اعرابی حالت جر. عین الورقہ، کہاں ہے ورق، پیپر کہاں ہے، ہوا علی المکتبی، وہ ڈیسک پر ہے. علا پھر وہی حرف جر، المکتبی جر، اسم مجرور اور اس کی اعرابی حالت جر ہے. اینا یاسرن، یاسر کہاں ہے، ہوا فی المرحاضی، وہ ٹوائلٹ میں ہے. فی اگین حرف جر، پھر مرحاضی کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ اسم مجرور. من فی الفصلی، کون ہے کلاس میں. ہم نے ابھی جو سوالیہ جملے ہیں ان کو ہم نے تحلیل نہیں کرنی، ان کو نہیں دیکھنا، بس الحمدللہ یہ مشق میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے جو اینڈنگ ساؤنڈ ہے یعنی کہ جو آخری حرف پر جو حرکت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کیسے کسی جملے میں اعرابی حالت دیکھتے ہیں، اور پھر اعرابی حالت ہمیں بتا دیتی ہے کہ وہ اس جملے کا سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے یا پھر فاعل ہے، اور جر والی حالت ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے یا پھر اس کی دوسری حالت جو ہوتی ہے جو مالک بن کے کھا رہا ہوتا ہے اس میں، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اور بھی ایک اور ہے میرے خیال سے مشق جو ہے، ہاں یہ ہے من آئینہ فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے، من سے ہوتا ہے نا، فاطمہ کہاں سے ہے، ہیا من الہندی، وہ انڈیا سے ہے، وہ ہندوستان سے ہے. من سے، ٹھیک، من سے، اور وہی با تا کاف لام واو، من فی ان، من پھر حرف جر ہوا اور الہندی کا جو اسم ہے وہ کیا ہوا، وہ جر کی فارم میں ہوا. ٹھیک، یعنی کہ اسم مجرور ہوا. اچھا اب تک ہم جو جملے دیکھ رہے تھے اس میں بیان ہو رہا تھا، بیان آ رہا تھا، فعل نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ دیکھیے، خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، استاد کلاس سے نکلے اور پرنسپل کی طرف چلے گئے. ٹھیک، استاد، المدرس، استاد. اچھا اب یہ دیکھیں اس کی کنسٹرکشن بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں فعل پہلے آ گیا، سب سے پہلے فعل آ گیا.
ٹھیک. اس کی کنسٹرکشن بالکل، اس کی جو ترتیب ہے، اس کا جو تشکیل ہے، جو جملے کی تشکیل سمجھ لیں، وہ مختلف ہے. تو فعل پہلے آ گیا ہے. ابھی ہم فعل کو بالکل نہیں اس کو دیکھیں گے، ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اسم پہ ہے اور اسم کی اعرابی حالتیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. خرج وہ نکلا. کون نکلا؟ المدرسو. اور یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ دمہ ہے اس پہ. یہ دمہ جو ہے وہ وہ پیش جو ہے، پیش کو دمہ بھی کہتے ہیں، یہ پیش جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رفع حالت میں واحد اسم ہے. واحد اسم ہے، اور واحد اسم پہ جب آخری حرف پہ جب ایک دمہ یا دو دمہ ہوتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس فعل کا فاعل ہے. پھر من آ گیا، حرف آ گیا، اور الفصلی یعنی کہ کلاس جو ہے وہ اسم مجرور ہو گیا جر کی حالت میں. اور ذہبہ وہ چلے گئے الی المدیری پرنسپل کی طرف، الی کی طرف، المدیری پھر جر. کیونکہ یہ اسم مجرور ہے، حرف جر کے بعد آ رہا ہے. پھر یہ ہے ذہبت تاجر الی الدکانی. ذہبہ پھر فعل ہے. ذہبہ مینس چلا گیا. کون چلا گیا؟ التاجر. تاجر چلا گیا الی الدکانی، دکان کی طرف. تاجر جو ہے وہ دکان کی طرف چلا گیا. جانے کا عمل کس نے کیا؟ التاجرو. التاجرو دیکھیں. پھر رفع کی علامت یہ پیش جو ہے الی الدکانی، دکان کی طرف. دکانی جر یہ ہے فوراً. کیونکہ الا کے بعد آ رہی ہے تو یہ اسم مجرور ہے. خرج حامد من الغرفة وذهب الى الحمام. ٹھیک. اچھا اب یہ میں بتا دوں، خرجہ فعل ہے، ذهب بھی فعل ہے. وہی خرجہ مینس نکلے، وہ نکلا، اور ذهب چلا گیا. ٹھیک. وہ نکلا. کون؟ خرجہ حامد. اچھا اب میں اگر پوچھوں کہ یہ فعل تو ہے لیکن اس کا فاعل کیا ہوگا، تو یہ پتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. فاعل جو ہوتا ہے ڈوئر، کام کا کرنے والا، وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اور رفع کی حالت ہمیں کیسے پتا چلے گی؟ ایک پیش سے یا دو پیش سے. کسی اسم کے آخر میں ایک پیش ہو یا دو پیش ہو تو وہ رفع ہوتا ہے، اور یہ رفع ہے. اس کا مطلب ہے نکلنے والا اسم جو ہے وہ حامد. ٹھیک. فاعل جو ہے وہ حامد ہے. من فرام سے، الغرفتی کمرے سے. کمرے سے غرفتی جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر یہ کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اور من کے بعد آ رہا ہے تو یہ اسم مجرور. واو اور ذہبہ فعل ہے، اور الی الحمامی حمام کی طرف چلا گیا. حامد کمرے سے نکلا اور حمام کی طرف چلا گیا. الی پھر حرف جر، پھر حمامی جو ہے وہ اسم مجرور جو کہ جر حالت میں ہے. جر حالت میں ہے. ٹھیک. سوالی جملے کو نہیں ہم انالائز کریں گے. من خرج من الفصل. کون نکلا کلاس سے؟ ترجمہ کر دیتی ہوں. کون نکلا کلاس سے؟ خرجت طالب. خرجت طالب من المدرسة وذهب الى السوق. کلاس سے کون نکلا پوچھا گیا. ٹھیک. تو طالب علم نکلا اور بازار کی طرف چلا گیا. ٹھیک. خرجہ پھر فعل ہے، اور الطالب پہ دمہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے، اور یہ رفع ہے تو جانے کا، نکلنے کا عمل کرنے والا یہ ہے. ٹھیک. اسٹوڈنٹ، طالب علم نکلا کہاں سے؟ من المدرستی، مدرسے سے نکلا، اور مدرستی جو ہے وہ جر ہے، اسم مجرور ہے، اور اس کی اعرابی حالت جر ہے. اور الی السوقی میں الی حرف ہے، اور السوقی پھر اسم مجرور ہے. اچھا اب یہ فعل آ رہے تھے. اب یہ دیکھیے یہ والا جملہ، خدیجۃ من الصین وخالد من الیابانی. ٹھیک.
خدیجہ تو جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدیجہ جو ہے وہ چین سے ہے اور خالد جاپان سے. ٹھیک. اب اس میں فعل کوئی نہیں دکھ رہا، لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے خدیجہ اور خالد کے متعلق ہے. ٹھیک. تو خدیجہ اور خالد سبجیکٹ یعنی کہ مبتدا ہیں اس جملے میں، اور خدیجہ جو ہے وہ دیکھیے جب سبجیکٹ ہے اور یعنی کہ مبتدا ہے جس کے متعلق پورا جملہ ہے وہ دمہ ہے، دمہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ وہ رفع کی حالت میں ہے. کہاں سے ہے؟ الصینی، چین سے ہے، اور چین ایک اسم ہے، اور لیکن یہ اسم مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار آ رہا ہے. اور خالد من الیابانی، خالد پھر رفع کی حالت میں، اور من الیابانی جو ہے وہ من حرف جر سے، جاپان سے، اور یابانی جو ہے وہ جر کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے ہم نے اسم کی اعرابی حالت دیکھ لی کہ کس طریقے سے جملے میں اعرابی حالتیں نظر آئیں گی، اور تھوڑی سی اندازہ بھی ہو گیا کہ کس طریقے سے اس کو جو ہم نے سیکھا ہے اس کو کس طریقے سے اس کو اپلائی کریں گے. تو یہ ہماری مشق بھی ہو گئی الحمدللہ، اور دوسرے سبق کا ریویژن پورا اعادہ ہو گیا الحمدللہ. تو اس دوسرے سبق میں ہم نے اسم کی 4 خصوصیات پڑھی ہیں. اسم کی 4 خصوصیات یعنی کہ اعرابی حالت، اس کی عدد، پھر جنس، اور پھر قسم. اور پھر اس کے بعد ہم نے اعرابی حالت کو تفصیل سے پڑھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ 3 اعرابی حالت ہوتی ہیں اسم کی. جتنے بھی اسم عربی کے جملوں میں، عربی عبارات میں یا قرآن پاک کی آیات میں آئیں گے اسم، وہ 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوں گے، یعنی کہ یا تو وہ رفع ہوں گے، یا نصب ہوں گے، یا جر ہوں گے. اور رفع کوئی اسم کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی فعل کا کرنے والا یعنی کہ فاعل ہوتا ہے، یا پھر وہ اسم جو ہے وہ جملے کا اصل عنوان ہوتا ہے، جملہ اس اسم سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کو ایسی صورت میں سبجیکٹ یا مبتدا کہتے ہیں اس اسم کو، اور اس کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے. نصب میں کب ہوتا ہے کوئی اسم؟ جب کہ اس پہ کام کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. کام کا اثر ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک تو یہ کہ جو کام ہو رہا ہے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. کھانا کھایا جا رہا ہے تو بریانی جس کو کھایا جا رہا ہے وہ مفعول ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ نصب کی حالت میں ہو گئی. اس کے علاوہ جو فعل سے متعلق تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی نصب ہوتی ہیں. فعل سے متعلق تفصیلات کے لیے جتنے اسم آتے ہیں جملے میں وہ بھی نصب کی حالت میں ہوتے ہیں. پھر تو ایسے جملے میں فعل الگ ہو سب سے الگ پہلے متعین کر لیتے ہیں، اور پھر فاعل دیکھ لیتے ہیں کیونکہ فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور باقی جو اسم ہوں گے فعل سے متعلق وہ نصب ہوں گے. وہ کبھی ایک ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، اور کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مفعول یعنی کہ منصوب اسم جو ہوتے ہیں. اور جر کی 2 صورتحال ہم نے دیکھی. ایک تو یہ کہ حرف جر کے بعد آنے والا اسم فوراً اسم مجرور ہو جاتا ہے، اس پہ زیر آ جاتا ہے، اور دوسرا وہ اسم جو کہ مالک کی حیثیت سے آئے یا اس کا تعلق کسی اور اسم سے بتایا جائے. تو یہ ہم نے 3 حالتیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں. الحمدللہ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ میں جلد ہی تیسرا سبق جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.